अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान में रमज़ानुल मुबारक का चांद नज़र आ गया है और रमज़ानुल मुबारक की सातों का आगाज़ हुआ चाहता है। प्रोग्राम के आगाज़ में ये दुआ है कि ये महीना आप सबकी ज़िंदगी में आफ़ियत का बाइस बने, और दुआ ये भी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान के हुक्मरानों, सियासतदानों और अकाबरीन को ऐसे काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ कि जिससे पाकिस्तान जो बहरानों में घिरा है वो निकल सके। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे, सदर ममलिकत बराजमान हो चुके हैं आसिफ अली ज़रदारी ऐवान सदर में। पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत साजी है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, मासिवाए दो जो सूबे हैं सिंध और बलूचिस्तान, इसमें अभी तक काबीना की तश्कील हतमी तौर पर नहीं हो सकी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बराजमान हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एहतजाज कर रही है। उनका दावा है कि इंतखाबात में धांधली हुई है और जिसके लिए उनका मैंडेट छीना गया है। पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस की जो फहरिस्त है वो इंतहाई तवील है, और इससे पहले बहुत ज़्यादा बात हुई कि पाकिस्तान में अगर सियासी बेयकीनी रहती है, सड़कों पे शोर रहता है, इंतखाबात नहीं होते, तो ये बेयकीनी मज़ीद मुआशी बहरानों को जन्म लेगी। मौजूदा हुकूमत के लिए चैलेंजेस क्या हैं, बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून के लिए, साथ ही साथ सियासी जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए चैलेंजेस क्या हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए चैलेंजेस क्या हैं, और सबसे बढ़कर पाकिस्तान के अवाम के जो मसाइल हैं उनका हल कैसे निकलेगा। आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। काबीना की तश्कील भी हो चुकी है, 19 रुकनी काबीना है। कुछ नए चेहरे हैं, कुछ पुराने जो कारीगर हैं, माहिर लोग हैं, वो इस काबीना का हिस्सा हैं। और अब चैलेंजेस ये हैं कि जो IMF है उसके साथ इसी महीने मुज़ाकरात का आगाज़ होना है, और इंतहाई पेचीदा नौइयत के ये मुज़ाकरात हैं। इसमें पीपल्स पार्टी के हवाले से ख़बर आई है। पीपल्स पार्टी कहती है कि हम काबीना का हिस्सा नहीं हैं, लिहाजा हम IMF के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अब एक तासुर ये भी है कि क्या ऐवान सदर तक आपने साथ देना था, और अगर आप आइनी ओहदे ले रहे हैं, मिलकर बहरानों का हल निकालना है, तो फिर मुज़ाकरात का हिस्सा क्यों नहीं है। दूसरी जानिब कल जो PTI का एहतजाज था, उसके बाद जो पकड़ दकड़ थी, उसकी वजह से ये एहतजाज खासा लाइमलाइट में आया है। इसकी हकीकत क्या है और ऐसा क्यों हुआ? क्या इस पकड़ दकड़ ने एहतजाज को बिल्कुल ठंडा कर दिया या मज़ीद हवा दे दी? तमाम मामलात पे बात करेंगे। इरशाद साहब, सबसे पहले आपको रमज़ान के हवाले से आपका पैगाम, और साथ ही साथ जो मुल्क के अंदर अब कानून साजी हो चुकी है, काबीना तश्कील पा चुकी है, चैलेंजेस अपनी जगह हैं, तवक्कुआत क्या हैं, होना क्या चाहिए? रमज़ान मुबारक तो हम सब के लिए एक बायस सादत है कि ज़िंदगी में एक बार फिर हमें रमज़ान मुबारक का महीना नसीब हुआ। हम में से जो सेहतमंद हैं उनको रोज़ा रखने की तौफ़ीक होगी, और हम एक बार इस माह रमज़ान की जो नेमतें हैं, जो बरकतें हैं, वो समेट पाएंगे। तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से, आपकी तरफ से, इदारा 92 की तरफ से मुबारकबाद। खैर मुबारक। वफाकी काबीना की तश्कील के 2-3 पहलू हैं। नंबर 1 तो ये है कि एक मुख्तसर काबीना बनाई गई है। पिछली दफ़ा जिस तरह वो 30-35 वज़ीर थे, फिर मुशीर थे, फिर मामले ख़ुसूसी 90 के करीब लिस्ट बनी थी, तो इस दफ़ा अभी तक तो इसको महदूद रखा गया है। और इसमें अगरचे मुस्लिम लीग काफ, MQM और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी शामिल है, लेकिन ये है कि ये बुनियादी तौर पर मुस्लिम लीग नून की काबीना है जी। 3 वज़ीर बाहर से हैं, तो बाकी इसके अपने हैं। अब एक तो इसका ये पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब पार्टी के जो कायद मोहतरम हैं, और मुस्लिम लीग नून का मतलब है मुस्लिम लीग नवाज शरीफ, मियाँ साहब को हुकूमत से या वज़ारत उज़्मा से निकाला गया, जिस तरह मक्खन से बाल निकाला जाता है। आपने जो कहा कल का एहतजाज, देखें कल का एहतजाज अगर इरशाद साहब, एहतजाज पे आने से पहले एक और पहलू, आज खबर ये भी आई है कि पीपल्स पार्टी ने IMF के साथ जो मुज़ाकरात हैं उसमें हुकूमत का ताउन करने या हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में शामिल होने से इनकार किया है। सलीम मांडवी वाला साहब को कोट करके ये बात हो रही है।
کیونکہ جتنی بات کل تک ہو رہی تھی وہ یہ ہے کہ مل کر بحرانوں سے نکالیں گے. جی اب پیپلز پارٹی ٹوکن آف اپریسیشن کے طور پہ ہی اس کو تو ایک رسپانس دینا چاہیے کہ جب کہا جائے گا تو ہم ساتھ دیں گے حکومت کی بات سے، بھلے وہ کابینہ کا حصہ نہیں. دیکھیں اب پیپلز پارٹی جو ہے پچھلے تجربے کی بنیاد پر وہ خاصی محتاط ہے. وہ سمجھتی ہے کہ فائدہ ہمیں بھرپور اٹھانا چاہیے. ہمیں چونکہ حکومت کا قیام ہمارے کندھوں کی وجہ سے، ہمارے تعاون کی وجہ سے ہو رہا ہے اور اس کی قیمت بھرپور وصول کرنی چاہیے. جی لیکن جو 16 ماہ کا تجربہ ہے، جس طرح ملبہ گرا ہے، اب جو الیکشن کے نتائج 8 فروری کو آئے ہیں وہ تو سب کو پتہ ہے. اس میں کئی اور عوامل بھی تھے لیکن 16 ماہ کی حکومت بھی تھی. تو سب کو علم ہے کہ ہم اقتدار میں کیسے آ رہے ہیں. تو اور عوام کی ناراضگی کا لیول کیا تھا 8 فروری کو. تو وہ پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی اور زرداری صاحب وہ سب سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے مسلم لیگ نون کے ساتھ اس طرح کھڑے ہوئے کہ جو مسائل اور مشکلات درپیش ہوں گی عوام کو ان کا نشانہ بھی ہم بنے تو بلاول بھٹو کی سیاست اس سے متاثر ہوگی. صحیح ہے. بلاول بھٹو کا چانس کم سے کم ہوتا جائے گا. اس دفعہ بھی انہوں نے دیکھ لیا کہ پنجاب میں کوئی پذیرائی نہیں ملی. جی جو سیٹیں آئی ہیں وہ ذاتی قسم کی سیٹیں ہیں. گیلانی صاحب کی سیٹ ہے یا پرویز اشرف صاحب کی سیٹ ہے، احمد محمود صاحب کے صاحبزاد خان کی سیٹ ہے، تو وہ ذاتی سیٹیں سمجھی جاتی ہیں. صحیح ہے. تو پارٹی کا ریفلیکشن نہیں ہوا کہ بلکہ پہلے سے پوزیشن سمجھیے کہ کمزور ہی رہی. اچھا کل کا احتجاج ایک آدھ سیٹیں پارٹی نکال لیتی تھی، وہ بھی نکال نہیں پائی. تو اب کل کا احتجاج جو ہے وہ اگر یہ پکڑ دھکڑ نہ ہوتی، یہ لاٹھی چارج نہ ہوتا، دیکھیں ہم کب میچور ہوں گے، کب ہمیں جمہوری رویے کہ ہم دوسرے کا جو آئینی حق ہے، قانونی حق ہے، کب تسلیم کریں گے. سبق ہمیں دیا جاتا ہے جمہوریت کا، میثاق جمہوریت کا، مفاہمت کے. اور حالت یہ ہے کہ ایک لوگ نکلے ہیں. ہم نے تو کم از کم جو ہمیں جتنا محدود انداز میں دیکھنے کو ملا، کہیں توڑ پھوڑ ہوتی نہیں دیکھی. ہم نے کہیں کوئی لالسنس نہیں دیکھی. ارشاد صاحب ایک بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ اگر پکڑ دکڑ نہ ہوتی تو شاید یہ ہمارے لیے آج سٹوری نہ خبر ہی نہ ہوتی. ایک بات ہم ذکر ہی نہ کر رہے. نمبر 2 یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے کہ کوئی بہت میسو قسم کے لوگ نہیں نکلے کہ شہر چوک ہو گیا. یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے. میں اسلام آباد تھا، وہاں بھی میں نے ایسا کوئی خاص نہیں دیکھا، لیکن لوگ نکلے ہیں، انہوں نے احتجاج کیا. نہیں لیکن دیکھیں نا، لوگوں کو تو یہ پتہ چلا کہ حکومت کتنی خوف زدہ ہے کہ تھوڑے لوگ نکلے ہیں، لیکن اس کا خوف کا یہ عالم ہے کہ زیادہ نکل آئیں تو کیا ہوگا. اب جو میرا سوال ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ایوان صدر میں زرداری صاحب چلے گئے ہیں، وزیر اعظم ہاؤس میں شہباز شریف صاحب ہیں، قانون سازی مکمل ہو چکی ہے، 2 صوبوں کی کابینہ نہیں بنی ہے، چیلنجز کا انبار بڑھتا جا رہا ہے. پی ٹی آئی کی ایک اپنی پالیسی ہے، وہ احتجاج کرنا ہے انہوں نے پارلیمان میں بھی، باہر بھی. اگر یہ احتجاج اور یہ اس طرح کی جو حکومتی اقدامات ہیں، ایشو یہ بنتے رہے، آج رمضان شروع ہو چکے، بازار میں آپ شاید گئے ہوں یا آپ نے نظر دوڑائی ہو، جو پھلوں کی قیمتیں ہیں، مہنگائی اتنا بڑا غریب مزدور دہاڑی دار دگنی سے زیادہ قیمتیں ہو گئی. یہاں پہ جو ہوش کے ناخن لینے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ کیا اب عذرداریوں کی بات کریں تو اتنی عذرداریاں پی ٹی آئی نے داخل نہیں کی ہیں جتنا وہ کلیم کرتے ہیں. احتجاج بھی ان کا رائٹ ہے. اس کو مینج کیسے کرنا پڑے گا؟ لوگوں کو اگر ریلیف دینا ہے، ان سب نے، حکومت نے، اپوزیشن نے، یہ سب دعوے دار ہیں، کیسے مینج کرنا پڑے گا؟ آپ اپنی ترجیحات مقرر کریں. جو ابھی تک مجھے نظر آ رہی ہے، کمی نظر آ رہی ہے خاص طور پر پنجاب میں، کہ آپ کی ترجیحات میں اپنے مخالفین کو دبانا ہے، ڈرانا ہے. ایک بات میں عرض کروں، یہ طے شدہ تاریخ کا سبق ہے کہ طاقت کا بے جا اور زیادہ استعمال جو ہے وہ طاقت کو کمزور کرتا ہے، طاقت کو بڑھاتا نہیں ہے. جی بالآخر اس کا یہ حکومت کا، پولیس کا، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا روب دبدبہ ہوتا ہے. وہ لاٹھی نہیں ہوتی یا لاٹھی کا استعمال نہیں ہوتا. جی آپ جن ملکوں میں قانون کی پاسداری ہوتی ہے، سعودی عرب میں آپ دیکھیں، یو اے ای میں دیکھیں،
کتنے لوگوں کو سڑکوں پہ گھسیٹا جا رہا ہوتا ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہمیں سنی اتحاد کونسل کے رہنما عامر ڈوگر صاحب جوائن کریں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. سنی اتحاد کونسل کے ممبر نیشنل اسمبلی اور پی ٹی آئی کے سینئر رہنما عامر ڈوگر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. ڈوگر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ڈوگر صاحب یہ بتائیے گا, احتجاج تو آپ کر رہے ہیں, آپ سڑکوں پہ آ رہے ہیں, لیکن پارلیمان کے اندر ابھی تک نہ پارلیمانی لیڈر نامزد ہوا, نہ اپوزیشن لیڈر نامزد ہوا, نہ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا نام سامنے آ سکا. اس تاخیر کی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. احتجاج تو کل جو ہم نے کیا اور ہمارے احتجاج کے ساتھ جو جس فسطائیت کا مظاہرہ کیا وہ آپ کے سامنے ہی ہے, اور شرمناک مناظر آپ نے دیکھے. ہمارے سینئر رہنماؤں کو, ہمارے سینئر قانون دان سلمان اکرم راجہ اور لطیف کھوسا, اس طرح کے لوگوں کو جس طرح سے کل تشدد کا نشانہ بنایا, جیل تھانوں میں حبس بے جا میں رکھا, اور دہشت گردی کے پورے پنجاب میں کوئی ضلع ایسا نہیں تھا جس میں مقدمات قائم نہ کیے ہوں. اور افسوس کہ آپ اس کو پھر بھی کہتے ہیں کہ تو جمہوریت ہے, تو یہ جمہوریت نہ ہو, یہ تو فسطائیت کی بدترین شکل تھی جو کل ہمارے ساتھ ہوا. اب دوسری بات آپ نے اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی کہی. اپوزیشن لیڈر کا ایک ڈیو پروسیس ہوتا ہے. 2 دن پہلے بطور چیف وپ اپنی پارلیمانی پارٹی کے میں نے ایاز صادق صاحب کو ایک اپلیکیشن جمع کروائی تھی. اس کی انہوں نے پرسوں سیکیورٹی رکھی ہے, اور اس کے بعد پھر وہ ایک نوٹیفیکیشن ہو جائے گا اپوزیشن لیڈر کا جو عمر ایوب صاحب ہیں. پھر بزنس ایڈوائزری کمیٹی بنتی ہے, اس کے لیے اسپیکر نام لیتا ہے تمام پارلیمانی پارٹیوں سے, اور پھر اسی دوران پارلیمانی لیڈر ہر پارٹی اپنا بنا کر اسپیکر کو دیتی ہے, اور پھر اس کے بعد اسپیکر انگیج کرتا ہے وپ صاحبان کو, جو پارلیمانی پارٹیوں کے وپس ہوتے ہیں, کہ اب آپ اسٹینڈنگ کمیٹی کی کمپوزیشن پر بات کیجئے اور اس پروسیس کو آگے بڑھائیے. تو وہ ساری چیزیں ابھی ایک ڈیو پروسیس کے تحت جو ہے اس کے اوپر ورکنگ جاری ہے. اور لیکن اس سے پہلے ہمارا جو مین مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم احتجاج پرامن اسمبلی میں اور اسمبلی سے باہر رکھیں گے. ہمارا جو مینڈیٹ چوری کیا ہے, ایک تو اس کے اوپر بات کریں. دوسرا, ہمارے جو ممبران جیت کر آ گئے, اس آگ کا دریا کراس کر رہا ہے جو کہ معجزے سے کم نہیں تھا. ان میں سے میں آپ کو باسی صاحب بتاؤں, میں اب ان سے اگر جب انٹرویو کرتا ہوں تو 70% وہ ممبران تھے جنہوں نے ایک دن بھی اپنے شہر اور اپنے حلقے میں, اپنے ضلع میں کیمپین نہیں کی. پچھلے 6 مہینے, 1 سال سے وہ باہر تھے, روپوش تھے, یا مقدمات کا سامنا کر رہے تھے. لیکن یہ ایک انقلاب تھا کہ لوگوں نے ان کے مشکل نشانوں پر بھی مہر لگا کر ان کو کامیاب بنا دیا. لیکن سلسلہ یہاں تک نہیں رکا. ابھی بھی 14 ہمارے قومی اسمبلی کے ممبرز ہیں جن کے اوپر ری کاؤنٹنگ کا پروسیس جاری ہے. جی, کتنی عذرداریاں عامر ڈوگر صاحب, کتنی عذرداریاں ہیں نیشنل اسمبلی کی آپ کی جو اس وقت چل رہی ہیں؟ پورے پاکستان میں کتنی عذرداریاں ہماری جی ٹربونلز میں ہم نے تقریباً 60 پلس مائنس ہماری وہاں فائل ہو گئی ہیں, اور یہ تقریباً 80 کے لگ بھگ سیٹیں ہیں جو بالکل آبویس ہیں, جو فارم 45 کے تحت قومی اسمبلی کی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جیت چکے ہیں بڑے ویزیبل مارجن کے ساتھ. اب اس کے بعد ٹریبونلز کیا فیصلہ کریں گے وہ آپ کے سامنے ہی ہے. تقریباً 30 دن گزر گئے ہیں, پھر ہم ظاہرہ کورٹس میں جائیں گے. اور اس کے علاوہ جب ٹریبونلز بن جائیں تو ری کاؤنٹنگ کا پروسیس آروز یا نیچے صوبوں میں یا ضلعوں میں نہیں ہوتا, پھر معاملہ ٹریبونلز میں چلا جاتا ہے. تو لیکن ایسا ہو رہا ہے, 2-3 حلقے ہمارے ابھی بھی ہیں جن کے نوٹیفیکیشن ابھی تک وہ سٹینڈ سٹل ہیں, نہیں کیے. انہوں نے آگے حلف نہیں لیا, انہوں نے کسی ووٹنگ پروسیس کا حصہ نہیں بنا. پھر سونے پہ سہاگا کہ جو سیٹیں ہمارے. جی سر. اچھا, گزارش یہ ہے کہ یہ جو جی سر, آپ ارشاد صاحب پہلے بات کر لیں. جی آپ نے جو فرمایا نا کہ جو احتجاج کے ساتھ ہوا, آپ کوئی اچھی روایات قائم کرتے تو میرا خیال ہے آج گلہ بنتا بھی تھا کہ اس وقت بھی تو آپ کے دور میں بھی پولیس یہی کام کر رہی تھی, انتظامیہ
نیب ہے, دوسرے ادارے یہی کام کر رہے تھے اپنے مخالفین کے ساتھ. اس وقت اچھی روایات آپ قائم کر جاتے. تحریک لبیک کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا, مسلم لیگ کے ساتھ جو ہوتا رہا, پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوتا رہا, آپ سمجھتے ہیں آج آپ کو پچھتاوا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا, اور سب کو پتہ ہے کہ وہ کیوں ہو رہا تھا؟ وہ بھی فسطائیت کا گلہ کرتے تھے وہ بھی. سر احتجاج کے اوپر اگر میں رہوں تو بات آپ کی بات میں وزن ہے, باتیں بہت لمبی بھی ہو جائیں گی, لیکن احتجاج بلاول نے کیا, لاہور تک پہنچا, مریم نواز نے کیا, حمزہ شہباز نے کیا, یہاں احتجاج ہوتے تھے. کہیں بتائیں ہماری دور حکومت میں کسی ایک احتجاج کو بھی ہم نے روکا ہو, لاٹھی چارج کیا ہو؟ 3.5 سالوں میں احتجاج کے نام پر کوئی 3 MPO کا, کوئی 7 MPO کا, کوئی 780 کا پرچہ ہوا ہو؟ ہاں, نیب اور نیبس کے اندر جو کچھ ہوا وہ ایک الگ بحث ہے, وہ ٹھیک ہے, آپ کی بات وہ الگ بحث ہے, لیکن احتجاج تو ہم نے کبھی بھی نہیں روکا تھا. عامر ڈوگر صاحب چوک یتیم خانہ, مسجد رحمت للعالمین میں درجنوں زخمی ان آنکھوں سے دیکھے جب بزدار صاحب کی حکومت تھی اور پنجاب پولیس ان پہ تشدد کر رہی تھی, اور وہ مناظر تو بہت بھیانک تھے. تو وہ تو انتہا تھی. کہنے کا مقصد یہ ہے, جو ارشاد صاحب بھی سوال کر رہے ہیں, کہ سیکھا کیا ہے آپ لوگوں نے؟ اب مفاہمت کی بات بھی ہوتی ہے, اس پہ بھی شرائط آ جاتی ہیں, تو یہ تو ثبوت تو موجود ہیں یہ جو مختلف حکومتوں میں ہوتا رہا. سیکھا یہ ہے ہم نے کہ ہم نے اس ملک میں آئین اور قانون کے تحت آگے بڑھنا ہے, رول آف لا کے تحت آگے چلنا ہے, اور اگر ماضی میں ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو ہمیں اس غلطی کو نہیں دہرانا. لیکن جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ تو اگلی پچھلی ساری کسریں جو ہے نا وہ نکال رہے ہیں. کبھی آپ نے ایسا کیا کہ کسی اپنے مخالف کا نشانی لے لیں, اس کو الیکشن ہی نہ لڑنے دیں؟ پھر یہ سلیکشن پہ 50 ارب خرچ کرنے کا کیا فائدہ تھا؟ انارکی تو ویسے کی ویسے ہے, سیاسی عدم استحکام تو ویسے ہی کہ ویسے ہی ہے. پھر اس ڈرامے کا کیا فائدہ تھا؟ آپ نے تو پچھلے 20-25 سال جو مجھے یاد آتے ہیں, 15-20 الیکشن, ان سب کے ریکارڈ توڑ دیے جانبداری کے اور دھاندلی کے. آپ نے کیا سیکھا؟ ڈاکٹر صاحب آج ملک میں شدید مہنگائی ہے. کل پہلا روزہ ہے, آج پچھلے 5-6 گھنٹے سے جو لوگ بازاروں میں پھر رہے ہیں, مہنگائی کا ایک دم طوفان آ گیا. ابھی لوگوں کی چیخیں بند نہیں ہوئی جو اس مہینے انہوں نے گیس کے بل بھرے ہیں, آگے مہینے میں بجلی کے بل آنے ہیں, اور مہنگائی کا طوفان پورے مہینے میں رہنا. عوام کی بیچاری کا کیا قصور ہے؟ ڈاکٹر صاحب, آپ جس نے ووٹ دیے اس کا مینڈیٹ آپ نے نہ دیا, اس کی منگوں کا آپ نے خیال نہ کیا, اور مہنگائی کا طوفان ہے اور آپس میں بندر بانٹ کر دی. یہ وزیر اعظم, وہ صدر, وہ وزیر اعلیٰ, وہ خاتون اول, اس ملک کا کیا قصور ہے بھائی؟ ڈاکٹر صاحب, اس ملک کے عوام کا کیا قصور ہے بھائی؟ یہ باتیں مہنگائی کے حوالے سے, بے روزگاری کے حوالے سے میں آپ سے پہلے خود کر چکا ہوں کہ ترجیحات حکومت کی درست ہونی چاہیے. اب اس وقت آپ ایک مزاحمتی سیاست کر رہے ہیں. آپ کی جو پارلیمانی پارٹی ہے یا آپ کی جو کور کمیٹی ہے, اس میں کتنے لوگ مزاحمت چاہتے ہیں اور کتنے مفاہمت چاہتے ہیں؟ موو آن کس طرح سے ہوگا؟ یہ مزاحمت پہ آپ رہیں گے تو ظاہر بات ہے موو آن تو نہیں ہوگا, اور مزاحمت اور مفاہمت اکٹھے تو نہیں چل سکتے. دیکھیں, ابھی ہم جتنے زخم خوردہ ہیں, جی, ریاست یا حکومت جب بن جاتی ہے, جس طرح بھی بنی ہے, وہ آگے بڑھتی ہے, ایک جیسچر شو کرتی ہے. آج بھی ہماری 20 خواتین ہیں جو جیلوں میں 10 مہینے تقریباً ہو گئے, رمضان کا مہینہ لگ گیا, وہ بیچاری قید ہے, ان کو ضمانت نہیں دی جاتی جو ان کا آئینی حق ہے. جج نہیں بیٹھتے, بینچ نہیں بیٹھتے, ضمانت کی سماعت نہیں ہوتی. اور کل ہمارے سینکڑوں کارکنوں پر دہشت گردی کے پورے صوبے میں مقدمات درج ہوئے, ہمارے لوگ گرفتار ہوئے. ایسے میں مزاحمت کی تو آپ خود موقع دے رہے ہیں. پھر سب سے بڑی بات جو میری بات بیچ میں رہ گئی تھی, ارشاد صاحب کا سوال آ گیا تھا کہ اگر ہم 90-92 لوگ آ بھی گئے تھے, چلو ہمیں, آپ کو پتا ہے کہ ہم کس مجبوری میں SIC ہم نے جوائن کی, اور وہ جو اسپیشل سیٹیں آپ کو پتا ہے کہ وہ الٹیمیٹلی ہماری ہیں. اگر ہمیں نہیں بھی ملنی تو آپ کا ان پر حق نہیں ہے.
کیونکہ آپ نے جتنی سیٹیں اس اسمبلی میں جیسے بھی لے کر گئے فارم 47 کے تحت آپ اپنا کوٹا کنزیوم کر چکے ہیں, مینورٹی کا بھی اسپیشل سیٹوں کا بھی. وہ سیٹیں بھلے ریزرو میں رہیں یا اسی طرح خالی رہیں, وہ ایک الگ سوال ہے. آپ نہیں لے سکتے, آپ کا پیٹ ابھی بھی نہیں بھر رہا. آپ نے راتوں رات اسمبلیوں کے اجلاس کرائے 1 گھنٹے میں, کیونکہ نوٹیفیکیشن کروائے, اپنی لسٹیں لے کر آپ چلے گئے. جب آپ اپنی لسٹیں لے کر گئے تھے ہمیں تو اس دن پتہ لگ گیا تھا کہ وہ سیٹیں ہمیں نہیں مل رہی, حالانکہ اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. پریویس ماضی میں اس کی مثالیں موجود ہیں. اس سے کوئی ملک کے آئین کو یا معیشت کو خطرہ نہیں تھا. اگر 16 20 سیٹیں خواتین کی مینورٹی کی ہماری 92 کے ساتھ ہمیں ہماری حصے کے مطابق مل جاتی, جو کہ ہمارا جو آئین پاکستان میں وہ پرپورشن طے ہے. اور پھر ہم نے بھی ہائی کورٹ میں جانا ہے, سپریم کورٹ میں جانا ہے. ہاں اگر سپریم کورٹ کوئی حتمی نتیجہ کر دیتی پھر بے شک آپ کا تو کہیں پیٹ بھر ہی نہیں رہا. عدالتی چارہ جوئی بھی, پارلیمان کے اندر احتجاج بھی, پارلیمان کے باہر احتجاج بھی. نہ وہ آصف زرداری صاحب کو صدر بننے سے روک سکا, نہ شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بننے سے روک سکا. آپ نے IMF کو خط لکھ دیا, وہاں سے بھی صاف جواب آ گیا. یہ کوششیں تو آپ کی کارگر ثابت نہیں ہو رہی. آپ نہیں سمجھتے کہ کچھ اپروچ بدلنی پڑے گی آپ کو؟ نہیں تو اور ہم کیا کریں, آپ سب بھی سمجھتے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں. اب کیا آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, لیکن اب ہم کوشش ہی کر سکتے ہیں. اگر جمہوریت ہے تو جمہوریت میں رہ کے اپنا ایک کردار ادا کر سکتے ہیں, آئینی کردار ادا کر سکتے ہیں, پرامن احتجاج کر سکتے ہیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں. اور ہم پر امید بھی ہے کہ ہمیں امید ہے کہ اس شر سے کوئی خیر کا رستہ بھی نکلے گا. اللہ الحق ہے. ایسا تو نہیں کہ جنہوں نے طویل جدوجہد کی, جیلیں کاٹی, قید و بند کی صحبتیں کاٹی, وہ لوگ مر گئے یا ختم ہو گئے, ایسا تو نہیں ہے. ارشاد صاحب جرنلسٹ خیر کے راستے کی کوئی بات کر رہے ہیں. پاکستان کی عوام کا ڈوگر صاحب, پاکستان کا پاپولر لیڈر تو آج بھی عمران خان ہے, دلوں کا وزیر اعظم تو آج بھی عمران خان ہے. 1 گھنٹے کے لیے عمران خان کو چھوڑیں اور اڈیالہ جیل سے ڈی چوک تک دیکھیں, عوام کو سمندر ہوگا. اگر آپ ووٹ کی بات کرتے ہیں, جمہور کی بات کرتے ہیں, جمہور کا جتنا بھی گلا دبا لیں وہ نہیں دبایا جا سکتا. 70 سال سے دنیا کی تاریخ کی مثالیں ہیں. میں پولیٹیکل ارشاد صاحب بات کرنا چاہ رہے ہیں, نہیں ہو سکتا ایسے نہیں چل سکتا. ڈاکٹر صاحب گزارش یہ ہے, ایک سینئر صحافی کا دعویٰ ہے جی کہ آپ کو 4 حلقے, جس کا شاید آپ کی طرف سے کہا گیا تھا 4 حلقے کھولنے کی کوئی پیشکش ہوئی ہے. میاں نواز شریف کا حلقہ, اون چودھری کا حلقہ, اسلام آباد کا ایک حلقہ, نور عالم خان کا پشاور کا حلقہ, ایسی کوئی آفر ہوئی ہے؟ اور کیا کوئی چینل ایکٹیو ہے مفاہمت کے لیے؟ ارشاد عارف صاحب, اب یہ جن حلقوں کا ذکر کر رہے ہیں نا, جی, جو جیتنے والے ان سے بھی تعلق ہے, ہارنے والے میری پارٹی کے ہیں. وہ خود جانتے ہیں کہ ان کی اپنی کیپیسٹی ہے, ان کی جماعت کی کیپیسٹی 10 ہزار ووٹوں کی نہیں ہے. ماڈل ٹاؤن سے, گلبرگ سے آپ سوچ سکتے ہیں. نہیں عامر صاحب یہ آفر ہوئی ہے, عامر صاحب یہ آفر ہوئی ہے, 1 لاکھ ووٹوں سے یہ کھولنے کی آفر ہوئی ہے. سر مجھے اس آفر کا مجھے اس آفر کا علم نہیں ہے, لیکن اگر اس الیکشن کی کوئی تھوڑی بہت سینسٹی, اس کی کوئی آپ نے اس الیکشن کی سینٹیٹی بنانی ہے, کوئی اس کی ساکھ بحال کرنی ہے, تو کچھ نہ کچھ آپ کو کرنا. جی بالکل ٹھیک ہے. آپ آفر کی تصدیق بھی نہیں کر رہے, تردید بھی نہیں کر رہے. عامر صاحب بہت شکریہ, آپ کے وقت عامر ڈوگر صاحب موجود تھے. فیصل کریم کنڈی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہمیں جوائن کر چکے ہیں. فیصل صاحب بہت شکریہ آپ کا. فیصل صاحب ایک تو آپ کو ایوان صدر بھی مبارک اور رمضان بھی مبارک. ملک کی صدارت آپ کو مل گئی, لیکن ساتھ ہی یہ خبر آئی کہ IMF کے ساتھ جو مذاکرات یہ کابینہ یا حکومت کرے گی اس میں پیپلز پارٹی شامل نہیں ہوگی. تو وہ جو مل جل کر بحرانوں سے ملک کو نکالنا تھا, آپ نہیں سمجھتے کہ یہ اس کی نفی ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کے دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو میری طرف سے بھی رمضان کی مبارکباد ہو. حکومت سازی تقریباً جو ہے وہ جیسے کل پریزیڈنٹ صاحب نے بھی اوتھ لے لیا, آج کابینہ نے بھی اوتھ لے لیا. اب ایک مطلب میں سمجھتا ہوں کہ کچھ کیبنٹس رہ رہی ہیں پنجاب اور سندھ اور بلوچستان کی, تو اس کے بعد جو ہے حکومت اپنا جو ہے وہ سسٹم شروع ہوگا. مرکز میں آلریڈی شروع ہو چکے ہیں. جہاں تک IMF کی بات ہے, پاکستان پیپلز پارٹی اپنی ان پٹ ڈیفینیٹلی دے گی.
ہم کابینہ کا حصہ نہیں ہے تو اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس مذاکراتی ٹیم کا حصہ بن سکتے ہیں. ہمارے کوئی وزراء ہوں گے یا وزیر ہوں گے جو اس میں جو ہے بیٹھ کے اپنا انپٹ دیں گے. ہاں بالکل حکومت ہم سے جو بھی مشاورت حکومتی لیول پہ ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی اپنے بالکل انپٹ دے گی اور ان کو ایک اچھی ایڈوائس بھی دے گی انشاءاللہ. اگر IMF آپ سے رابطہ کرتی ہے کہ آپ کی فل سپورٹ حاصل ہے حکومت ان معاملات میں تو آپ کہیں گے کہ ہاں بالکل ہماری طرف سے سپورٹ حاصل ہے. ہیں کہ کس اس پہ جو ہے ہماری تجاویز جو ہے اس پہ عمل درآمد کیا جاتا ہے. ہم تو چاہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سہولت ہو. ہم یہ نہیں کہیں گے یار بس جو بھی شرائط ہوں اور ساری منظور کر دیں اور ہمیں پیسے ملیں. ہم اس چیز کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہم کتنے ٹیکسز لگا رہے ہیں. غریب لوگ اس کو ہمارے جو پاکستان کے اس کو برداشت کر سکتے یا نہیں کر سکتے, کیا چیز ہے کیا چیز نہیں ہے. آپ ایسے جو ہے وہ بالکل جو ہے اس طریقے سے آپ وہ سویپنگ اسٹیٹمنٹ جیسے کہ ہمیں ہر چیز منظور ہے, لیکن ڈیفینیٹلی حکومت کے ساتھ بیٹھیں گے اور حکومت بھی یہ نہیں چاہتی ہوگی کہ لوگوں پہ بوجھ آئے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ کوشش ہوگی کہ ہم ایک ایسا IMF کی ڈیل کریں جو ایکسیپٹیبل ہو. جب پچھلی دفعہ اسٹینڈ بائی پروگرام لیا گیا تھا جون میں پچھلے سال, تو اس وقت پیپلز پارٹی نے کچھ شرائط پر کوئی رجسٹ کیا تھا, کہا تھا کہ یہ شرائط قابل قبول نہیں ہے. دیکھیں اس پہ ڈیبیٹ کافی ہوئی تھی اور اس کے بعد وہ ڈیلے بھی کافی ہو چکا تھا, تو ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھی. لیکن ابھی ہمارے پاس کوئی ٹائم ہے اس پہ ہمیں بیٹھتے ہیں, کیونکہ ایک حکومت بھی 16 مہینے کی تھی. اب آپ کے پاس ٹائم ہے, آپ اس کو آرام سے نیگوشیٹ بھی کر سکتے ہیں, پراپر نیگوشیٹ کر سکتے ہیں, اور پھر اس کے بعد جو ہے اسے واضح کر. اس وقت جو ہے چیزیں بہت جو ہے ہیپیسٹ میں تھیں, اب وہ ہیپیسٹ کم از کم نہیں ہوگا. زرداری صاحب کی شہرت جو ہے مرد حر اور مرد مفاہمت کی ہے. اب وہ ایوان صدر میں ہیں, تو کیا اپوزیشن اور حکومت کے درمیان کوئی مفاہمتی کردار ادا کریں گے اور اپوزیشن کے جو زخموں پر کوئی مرہم رکھنے کی کوشش کریں گے, یا حکومت کو قائل کریں گے کہ اب براہ راست مذاکرات ہونے چاہیے, خواہ دوسرا فریق مانے نہ مانے لیکن اس کو مذاکرات کی میز پر لائیں؟ دیکھیں جب 2008 سے 13 تک زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے تو اس بھی انہوں نے بڑا امپورٹنٹ رول اس ملک میں جو ہے پلے کیا, پاکستان کی پالیٹکس میں پلے کیا. اپنے اختیارات صدر کے پارلیمنٹ کو دیے, NFC ایوارڈ کہیں, صوبائی خود مختاری کہیں, صوبے کے حقوق کہیں, وار آن ٹیرر کی بات اگر کریں, سیلاب ہے, اکنامیکل کرائسس تھی, سب چیز کو فیس کیا, اور پھر تمام سٹیک ہولڈرز کو کوشش کیا اور انہوں نے اکٹھے بھی کیا, پولیٹیکل فورسز کو بھی اکٹھا کیا, سٹیک ہولڈرز کو بھی اکٹھا کیا. اب دوبارہ مشکل حالات میں ہے ملک, اور ان شاء اللہ تعالیٰ سے زرداری صاحب وہ شخصیت ہے جو تمام پولیٹیکل فورسز کو, سٹیک ہولڈرز کو اکٹھا کر سکتے ہیں. جب یہ 16 مہینے کی اتحادی جماعت کی حکومت تھی اس وقت بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اور آصف علی زرداری صاحب نے ہی حکومت اتحاد کو کہا تھا کہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھیں ٹیبل پہ, اور وہ بیٹھے اور اپوزیشن بھی بیٹھی. تو لہٰذا اس ملک کو آگے چلانے کے لیے ہمیں جو ہے چیزوں کو آگے لے کر چلنا ہوگا. بالکل ہمارے تحفظات الیکشن کے حوالے سے ہوں گے, لیکن وہ تحفظات اس طریقے سے دور ہوں گے جب ہم پارلیمنٹ میں جائیں گے, ہم قانون سازی کریں گے, وہ راستے روکیں گے جو آج غلط طریقے پہ استعمال کیے گئے ہیں, تاکہ فیوچر میں جو الیکشن ہو اس میں یہ چیزیں نہ ہوں. لہٰذا ان چیزوں کو جو ہے دیکھنا پڑے گا, اور ان چیزوں کے جو ہے راستوں میں جو ہے ہمیں رکاوٹ بننا پڑے گا, ہمیں اس چیز کو ختم کرنا پڑے گا, تاکہ اگلے الیکشن میں پولیٹیکل پارٹیز یہ نہ کہے کہ تنظیم ہوئی ہے. مولانا کو مینیج کر لیں گے آصف زرداری صاحب؟ فواد چوہدری صاحب نے کہا کہ 5 سال اگر شہباز شریف صاحب نے پورے کرنے ہیں تو مولانا کو مینیج کرنا پڑے گا. تو کیا شہباز شریف صاحب کے بس کی بات ہے, اور اگر ان کے نہیں تو کیا آصف زرداری صاحب مینیج کر لیں گے؟ دیکھیں پولیٹیکل لوگ ہیں, ہم پولیٹیکل پارٹی سے بیٹھتے ہیں. دیکھیں آپ ہمیشہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم شاید زرداری صاحب کو پریزیڈنٹ کا ووٹ نہ دیں, نے ہمیں ووٹ دیا. لہٰذا امید میں ہے کہ انشاءاللہ مولانا صاحب کو بھی آصف زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب مینیج کر لیں گے. اچھا, کل پہلا دن تھا اس لحاظ سے کہ پریزیڈنٹ صاحب نے حلف لے لیا تھا. کل احتجاج کا اعلان کیا PTI نے یا سنی اتحاد کونسل نے. پنجاب میں جو کچھ ہوا, پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی, لاٹھی چارج شروع ہو گیا, مار کٹائی شروع ہو گئی. تو اس سے تو ظاہر بات ہے معاملات خراب ہوں گے, بہتر تو نہیں ہوگے, مفاہمت نہیں ہوگے. تو کیا آپ کی طرف سے یہ ایڈوائس ہوگی کہ جمہوری دور میں کم از کم غیر جمہوری رویے اختیار نہیں کرنے چاہیے؟ بالکل, دیکھیں ہم بیٹھیں گے اور ایڈوائس ڈیفینیٹلی حکومت کو کریں گے کہ چیزیں مسئلے مسائل جو ہیں جو, اور احتجاج جو ہے جمہوریت کا حسن ہے, اور پرامن احتجاج جمہوریت کا حسن ہے. پرامن احتجاج اگر سنی اتحاد کونسل کہیں یا PTI کرے تو اس کا جمہوری حق ہے, لیکن اگر آپ قانون کو ہاتھ میں لیں گے تو ڈیفینیٹلی قانون ایکشن میں آئے گا اور یہ چیزیں نہیں ہوں گی. لہٰذا آپ پرامن احتجاج کرتے رہیں, لیکن میں سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ احتجاج ڈیفینیٹلی آپ کریں, لیکن اس احتجاج کا نتیجہ کہاں نکلے گا؟ نتیجہ پارلیمنٹ میں نکلے گا. اگر ہم الیکٹورل ریفارمز نہیں کریں گے, پارلیمنٹ میں بل پاس نہیں کریں گے, ہم یہ جو چیزیں جس پہ ہمیں خدشات ہیں یا کسی اور جماعت کو خدشات ہیں ان کا راستہ نہیں روکیں گے, 5 سال بعد پھر الیکشن ہوں گے, پھر ہم اسی چیز کو روئیں گے اور دھرنے دیں گے اور احتجاج کریں گے. لہٰذا احتجاج آپ کریں, بالکل کریں,
لیکن پارلیمنٹ کا جو دروازہ ہے، پارلیمنٹ کا فورم جو ہے اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے اور اس چیز پہ قانون سازی ہونی چاہیے تاکہ یہ چیزیں دوبارہ نہ ہوں۔ آپ فرمائیں کہ الیکشن ایکٹ 17 جب وجود میں آیا تو ساری جماعتیں اس پر متفق تھیں، تو یہ جو الیکشن ہوئے جب، تو وہ جو کوششیں کی گئی تھیں کہ یہ الیکشن کمیشن کا جو سربراہ ہے وہ بھی عدلیہ سے، سابق عدلیہ کا فرد نہ ہو، وہ سارے تجربے ناکام ہو گئے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فیئر اینڈ فری الیکشن نہ ہونا قانون کی کمی ہے یا نیتوں کا فتور ہے؟ دیکھیں، ہم نے قانون سازی کی، ہم نے الیکشن کمیشن کو اختیارات دیے، ہم نے یہی کہا کہ لیڈر آف دی ہاؤس اور اپوزیشن چیف الیکشن کمیشن کا انتخاب کرے۔ بہت سی چیزیں بہتر بھی ہوئی، بہت سی چیزوں میں کمی بیشی بھی ہے، ان چیزوں کو ہمیں بہتر کرنا پڑے گا۔ اس کا فیڈ بیک جو ہے، اس کا جو ہے ان پٹ جو ہے وہ اپوزیشن کی طرف سے، کی جماعتوں کی طرف سے بھی آئے گا، اتحادی جماعتوں کی طرف سے بھی آئے گا، اور ایک ہم چاہیں گے کہ ایک ایسی چیز ہو جس پہ اگلے الیکشن میں پولیٹیکل پارٹیز جو ہے اس کے اوپر انگلی نہ اٹھا سکے۔ لہٰذا اس کا بہترین حل یہ ہے کہ الیکٹورل ریفارمز ہونے چاہیے، جہاں پر جس جماعت کو خدشات ہیں اس کو دور ہونا چاہیے، اور فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہیں وہ ہو۔ فری اینڈ فیئر الیکشن کا مطلب یہ ہے کہ جس کے لیے ووٹ ڈالا جائے اس کے لیے گنا جائے، اور اختیارات الیکشن کمیشن کے پاس اتنے ہوں تاکہ سزا جزا بھی ہو سکے۔ ورنہ اس طریقے سے پولیٹیکل پارٹیز ہمیشہ ہر الیکشن کے بعد سڑکوں پہ آئے گی، اعتراضات ہوں گے، اور کوئی بھی کسی الیکشن کو بھی کوئی پولیٹیکل پارٹی شاید نہ مانے۔ صحیح ہے۔ پی ٹی آئی کا جو مطالبہ ہے کہ یہ جو مبینہ دھاندلی کا وہ الزام عائد کرتے ہیں، اس پہ ایک کمیشن بنا دیا جائے، پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ بنا دینا چاہیے کمیشن؟ دیکھیں، جب ہم بیٹھیں گے اپنی اتحادی جماعت کے ساتھ تو اس کے اوپر ڈیسائیڈ ہوگا۔ اچھی بات ہوتی جب پی ٹی آئی یہ بات بھی کہتی جب 2018 میں قاسم سوری کو 50,000 ہیومن ایرر ووٹ کاسٹ ہوئے اور وہ سٹے پہ 5 سال گزارتے رہے، آج تک سپریم کورٹ یہ فیصلہ نہیں کر سکی کہ کوئٹہ جیسے شہر میں 50,000 سے زیادہ ہیومن ایرر ووٹ کیسے کاسٹ ہو سکتے ہیں۔ یہ ہمارے ملک کا المیہ ہے کہ جب سزا جزا نہیں ہوگی تو یہی طریقے سے چلتے رہیں گے۔ اگر میں الیکشن جیت جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں بڑے فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو گئے ہیں، اور جو ہارتا ہے وہ کہتا ہے اس میں اس دفعہ سے زیادہ دھاندلی کبھی نہیں ہوئی۔ لہٰذا اس چیز کو درست کرنے کے لیے کس کو کام کرنا پڑے گا؟ وہ ہم سیاستدانوں کو کرنا پڑے گا۔ اگر ہم نے سیاستدانوں نے عوام کو مایوس کیا تو پھر ہم کسی سے گیلا کریں گے۔ اچھا فیصل صاحب، آپ نے یہ کہا کہ جب ہم ہارتے ہیں تو مانتے نہیں ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں جو علی امین گنڈا پور صاحب کی جیت ہے وہ حقیقی ہے؟ آپ کی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی بالکل درست شکست ہوئی ہے، یہی عوام کا فیصلہ تھا، یا مولانا بات ٹھیک کر رہے ہیں، ان کے ساتھ دھاندلی ہو گئی؟ پہلے سوال تو پہلا سوال دیکھیں، مولانا کیوں دھاندلی کہتے ہیں؟ مولانا اگر کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، مان لیتے ہیں ان کے حق پہ ڈاکہ ڈالے، فار ایگزامپل مانتے ہیں، تو وہ سندھ میں کیوں شور شرابہ کر رہے ہیں؟ ان کے اوپر دھاندلی، ان کے اوپر حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا، ووٹوں پہ ڈاکہ ڈالا تو کے پی میں ڈالا گیا نا۔ کے پی میں تو انہوں نے ایک احتجاج بھی نہیں کیا، کے پی میں تو ان کے ساتھ وہ صوفے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، شیر و شکر ہو رہے ہیں، اور احتجاج جو ہے وہ مطلب ہے کہ اب یہ مجھے بتائیں کس کی فرمائش پہ سندھ میں جو ہے وہ یہ اس قسم کے جو ہے وہ دھرنے دے رہے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں؟ آپ کا حق تو کے پی میں چھینا گیا بقول آپ کے، جو کہ ہم نہیں مانتے۔ آپ دیکھیں، آپ ایک کمپیریزن کریں 2002 اور 2008 کا جو ہے، جب ایم ایم اے بنی کو چھوڑ دیں، جو تحفے میں ایم ایم اے کو سیٹیں دی گئی تھی، اس سے پہلے اور اس کے بعد جتنی سیٹیں ایوریج نکالنے کی جے وائی کتنی جیتی ہیں، اسی ایوریج کے مطابق وہ سیٹیں لے کے آئے ہیں۔ خواہش تو میری بھی ہے کہ میں صدر پاکستان یا وزیر اعظم پاکستان، ہر سیاستدان کی ہوتی ہے کہ بن جائیں۔ اب مولانا صاحب کی خواہش ہے کہ وہ صدر پاکستان ہو، اس کا بیٹا یا بھائی وزیر اعلیٰ ہو، اور پتنی کیا کیا ہو، خواہشات ہوتی ہیں، لیکن آپ کے پاس نمبر گیم ہوگی تو آپ بنیں گے۔ نہیں، مولانا کو یہ لارا کس نے لگایا تھا صدر؟ نہیں، لیکن یہ لارا آپ لوگوں نے یا مسلم لیگ لوگوں نے لگایا تو اس کے بعد ہی وہ صدر پاکستان کے بارے میں سوچنا شروع ہوا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی کسی ساتھ اس قسم کی کمٹمنٹ نہیں کی کہ آپ پریزیڈنٹ آف پاکستان بنیں گے۔ ہم نے ہمیشہ ہی کہا ہے کہ ہماری خواہش ہے کہ آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان ہو، بلال بھٹو زرداری صاحب وزیر اعظم ہوں۔ ہم نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ ہم آپ کو صدر پاکستان بنائیں گے۔ نمبر گیم کی ہم نے ہمیشہ کہا کہ نمبر گیم کے مطابق، نمبر گیم ان کے پاس اگر ہوتی، پی ٹی آئی اگر ان کو پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ بناتی تو اور بات، انہوں نے محمود خان ایس ایس سی کو بنایا کینڈیڈیٹ تو یہ بن جاتے، پھر بھی مطلب ہے کہ جو ہے ووٹوں کا فرق بہت زیادہ تھا۔ لہٰذا جو ہے یہ چیزیں جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ وہ چل سکتی ہیں۔ چلی، ان کے پاس نمبر گیم نہیں تھی، اگلی دفعہ کوشش کریں، اگر ان کے پاس نمبر گیم آتی ہے تو پھر لڑے الیکشن۔ اچھا، یہ سندھ میں تو آپ کی کلیئر میجارٹی ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، جماعت کی مضبوط گرفت بھی ہے۔ سندھ میں حکومت کیبنٹ کا نہ بننا اتنی تاخیر ہو چکی ہے، بلوچستان میں بھی نہیں بنی، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی صرف وجہ یہ تھا کہ ہماری لیڈرشپ کا یہ فیصلہ تھا کہ 9 تاریخ کو جو پریزیڈنشل الیکشن ہے اس کے بعد ہمیں سارے فیصلے کرنے ہیں۔ پریزیڈنشل الیکشن ختم ہو گیا ہے،
اب انشاءاللہ بہت جلد جو ہے سندھ کابینہ بھی اور بلوچستان کی کابینہ بھی اور 2 صوبوں کے گورنر جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی فیصلہ کرے گی اور بہت جلد اپنے جو ہے وہ چیزیں سنبھال لیں گے. اب یہ کینڈیڈیٹ آپ کا چیئرمین سینٹ کا گیلانی صاحب ہوں گے یا انوار اللہ کاکڑ صاحب کا بھی کوئی امکان ہو سکتا ہے؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی میں سینئر موسٹ گیلانی صاحب ہیں, سینئر وائس چیئرمین ہے پارٹی کے, اور ابھی سینٹ کا الیکشن ضمنی جو ہے وہ 2 دنوں بعد ہو رہے ہیں. پھر 2 مئی کو غالباً 2 اپریل کو جو ہے سینٹ کا الیکشن ہونے جا رہا ہے. اس کے بعد پارٹی فیصلہ کرے گی کہ ہمارے سینٹ کے کینڈیڈیٹ کون ہوں گے, لیکن ہاٹ فیوریٹ کینڈیڈیٹ اس وقت یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں. وہ لوگ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ چونکہ جس طرح جناب سرفراز بگٹی صاحب شامل ہوئے اور وزیر اعلیٰ بن گئے, اسی طرح انوار اللہ کاکڑ صاحب بھی کہیں شامل ہوں اور چیئرمین سینٹ نہ بن جائیں. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ بہت فرق ہے, کیونکہ یہاں پر سینئر لیڈرشپ موجود ہے, اور گیلانی صاحب اگر قومی اسمبلی سے سینٹ پہ جا رہے ہیں تو کسی وجہ سے جا رہے ہوں گے, مطلب قومی اسمبلی کی سیٹ کون چھوڑتا ہے, تو کچھ وجوہات ہیں جا رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسی سچ کوئی چیز ہے, لیکن پالیٹکس ہے کوئی پتہ, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے سب سے مضبوط امیدوار یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں. سینٹ الیکشن اتحاد میں ہی لڑیں گے مسلم لیگ نون کے ساتھ جو اس وقت حکمراں اتحاد جماعتیں ہیں وہ؟ تقریباً میرے خیال میں اتحاد میں لڑا جائے گا. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ فیصل کریم کنڈی صاحب آپ کے وقت کا, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ارشاد صاحب, ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, آصفہ بھٹو کو خاتون اول جو ہے وہ زرداری صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کو بنایا جائے. بہت سے لوگ اس پہ مختلف بات بھی کر رہے ہیں. عمومی طور پہ تو ایک جو ریت چلی آ رہی ہے کہ جو صدر مملکت ہوتے ہیں ان کی اہلیہ ہی خاتون اول ہوتی ہیں. کیا یہ پہلی بار ہوا ہے کہ بیٹی کو آپ خاتون اول نامزد کر رہے ہیں؟ اچھا, زرداری صاحب کا ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں اور ان کی بیگم نہیں ہیں جو خاتون اول بن سکیں. لیکن آصفہ بھٹو صاحبہ کا خاتون اول بننا کوئی نئی بات نہیں ہے. ایوب خان صاحب جب صدر تھے ملک کے تو ان کی بیگم صاحبہ جو تھیں وہ خاتون خانہ تھیں, وہ تقریبات میں نہیں آتی جاتی تھیں. تو اس وقت بھی ان کی صاحبزادی نسیم اورنگزیب عملاً وہی خاتون اول تھیں. وہ بیرونی دورے میں بھی ساتھ جاتی تھیں اور ان کو پورا پروٹوکول ملتا تھا. ملک میں بھی جہاں ضروری ہوتا تھا تقریبات میں لے جانا وہ ان کو ساتھ لے کے جاتے تھے, اور کسی کو نے کبھی اس وقت کوئی اعتراض نہیں کیا تھا. جی, تو آصفہ بھٹو اگر بنتی ہیں تو میرا خیال ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے, قانونی قدغن بھی نہیں ہے, لیکن یہ مثال بھی پہلے سے موجود ہے. اگرچہ وہ ایک فوجی ڈکٹیٹر کی مثال ہے, لیکن یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ نہ بن سکتی ہوں, یا خاتون خانہ کا یا اہلیہ کا ہونا ضروری نہیں ہے. صحیح ہے. اچھا, احتجاج کے حوالے سے جب بات ہو رہی تھی نا تو مجھے یاد آ گیا 1985 میں جب نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ بنے تو اس وقت اپوزیشن, ان کے مخالفین سب سے بڑا ان پر الزام لگاتے تھے. تو جب اپوزیشن اس وقت MRD تھی, ایک موقع پر اپوزیشن نے یہاں اعلان کیا جلسہ کرنے کا. نوابزادہ نصر اللہ صاحب لیڈ کر رہے تھے, نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب اور دوسرے لوگ. جی, تو ضیاء الحق چاہتے تھے کہ ان کو اجازت نہ ملے, تو اس وقت بوچی دروازے میں جلسہ کرنا تھا انہوں نے. تو پہلے تو انہوں نے اعلان کیا کہ جی ہم جلسہ کریں گے, 14 اگست تھا یا 23 مارچ کا خاص موقع تھا. لیکن بعد میں اس وقت ان کے جو مشیر تھے میاں نواز شریف صاحب کے بیوروکریسی میں بھی, جو سردار صاحب تھے, حاجی اکرم صاحب تھے, ماہر جیون خان صاحب ان کے پرنسپل سیکرٹری بھی تھے, تو ان لوگوں نے مشورہ دیا کہ یہ بہترین موقع ہے کہ آپ لیبل اتاریں کہ آپ ایک کوئی غیر جمہوری شخص ہیں اور اپوزیشن کو کوئی موقع ہی نہیں دینا چاہتے. جنیجو صاحب کی بھی یہ خواہش تھی. تو چنانچہ میاں نواز شریف صاحب نے پہل کی اور اپوزیشن کو موقع دیا کہ جی آپ ٹھیک ہے, اجازت بھی دے دی, اجازت دیں جی آپ جلسہ کر لیں. صحیح ہے. وہ ایک ان کا جو گھٹن کے ماحول میں ایک آغاز تھا, جمہوری چہرہ سامنے آیا جی, کہ جی نواز شریف صاحب اپوزیشن کے ساتھ چلنا بھی چاہتے ہیں, اپوزیشن کو موقع. اچھا, یہ وہ اپوزیشن تھی جو اسمبلیوں میں موجود ہی نہیں تھی, جس نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا, اور جنرل ضیاء الحق جس کو سخت ناپسند کرتے تھے. تو مریم صاحبہ کو بھی اپنے والد سے بھی یہ بات سیکھنی چاہیے. پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا, بہت آپ کا آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے.